आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-हक़्क़ाफ़। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और दाना की तरफ से है। हमने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत खास के तयन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोल कर देखा भी कि वो हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक और तदबीर में इनका कोई हिस्सा है। इससे पहले आई हुई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं, और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनके इबादत के मुनकर होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयत सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग उसके मुतल्लिक कहते हैं कि ये तो कुल्ला जादू है। क्या उनका कहना ये है कि रसूल ने इससे खुद गढ़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद गढ़ लिया है तो तुम मुझे खुदा के पकड़ से कुछ भी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह इनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफ़ी है, और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार करने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है। वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहें। इसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया वो ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते थे। चूंकि उन्होंने उससे हिदायत ना पाई, इसलिए अब ये ज़रूर कहेंगे ये तो पुराना झूठ है। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी तस्दीक करने वाली ज़बान अरबी में आई हैं ताकि जालिमों को मुतनब्बह कर दे और नेक रविश इख्तियार करने वालों को बशारत दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया है कि अल्लाह ही हमारा रब है फिर उस पर जम गए, उनके लिए ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले हैं, बेशक जहां वो हमेशा रहेंगे, अपने उन अमाल के बदले जो वो दुनिया में करते रहे हैं। हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसके माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर ही इसको जना।
اور اس کے حمل اور دودھ چڑھانے میں 30 مہینے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرما مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جھوٹوں لے اسی کمپاش کے ہو گزرے ہیں، انہیں میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیے، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنے قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا، تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گردش و بیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے
اپنی آیات بیچ کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے کہ قرآن سنیں، تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہمارے قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا، اور جو کوئی اللہ کے دعا کے بعد نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زچ کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کے پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔